बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए, असतूर के लिए आवाज़ उठाइए, या आपके लिए आवाज़ उठाने वाले इस वक्त पाबंदे सलासिल हैं नई हुकूमतों के बनते हुए माहौल में। सूबाई हुकूमत बन गई है पंजाब में। मरीम नवाज शरीफ जो हैं, उनकी जब ये हुकूमत बन रही थी उस दौरान इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, और जाहिर है कि पुलिस के बड़े भी कहते हैं कि कैसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन सामने आकर बोलने से कासिर है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त यह है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए। यही दरख्वास्त अलग न्यूज़ के लिए भी है। और अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करते हैं। एक ऐसी तकरीर पाकिस्तान के ऐवान में की गई, महमूद खान अचकज़ई की तकरीर, जिसको पाकिस्तान की सियासी तारीख में, पार्लिमानी तारीख में बरसों याद रखा जाएगा। ये हमेशा याद रखी जाने वाली तकारीर में से एक तकरीर होगी जो महमूद खान अचकज़ई ने की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस तकरीर में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इसकी बात करेंगे। सोबिया शाहिद की बात करेंगे। सोबिया शाहिद कौन है? ये कोई नया चांद चढ़ाएगी ऐसा नज़र आ रहा है। इस सोबिया शाहिद की बात करेंगे, किस वजह से ये इतना ज़्यादा जो कुछ कर रही है और कर पा रही है। और साथ ही अली अमीन गंडापुर ने वो तकरीर जो रोड मैप तकरीर थी वो बराए नाम की, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने अपनी तकरीर की। क्या हुआ, क्यों हुआ, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले इमरान रियाज खान के बारे में बात करते हैं। अपडेट यह है कि इमरान रियाज खान को अब 23 मार्च का 2023 का एक मुकदमा, उसमें दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। फस्तायत की इंतहा है। इमरान रियाज खान ने अदालत में पेश किया गया। वहां जो इमरान रियाज खान का करप्शन का मुकदमा था उसमें जमानत मंजूर हो गई। लेकिन मैंने आपसे यहां बैठकर क्या कहा था? मुझे खबरें ये मिल रही हैं कि इमरान रियाज खान को अब मुकदमा दर मुकदमा गिरफ्तार किया जाएगा, तंग करने वाला काम किया जाएगा। जो काम हुआ था चौधरी परवेज इलाही के साथ, जो काम 9 मई में गिरफ्तार होने वाली खवातीन के साथ हुआ, उस तरह का काम इमरान रियाज खान के साथ किया जाएगा। तो उसकी इब्तिदा हो चुकी है। पहले करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, जमानत हो गई, कुछ था नहीं, तो अब इमरान रियाज खान को दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। 23 मार्च 2023 का मुकदमा। इमरान रियाज खान उस रोज अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे, सहाफती जिम्मेदारियां, बोल न्यूज से वाबस्ता थे, अपना काम कर रहे थे, और दर्जनों सहाफी अपना काम कर रहे थे। लेकिन इमरान रियाज खान को अब उसमें गिरफ्तार कर लिया गया। इंटरनेट पर एक क्लिप वायरल है। उस क्लिप में देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान जमान पार्क पहुंचे, जंगले वगैरह लगे हुए हैं, आगे जाना चाहते हैं, रोका जा रहा है, ये तमाम चीजें हैं। तो इमरान रियाज खान को जो है वो उनके काम से रोका गया और वो अपना काम कर रहे थे। और अब इमरान रियाज खान पर जब साल हो रहा है, तो साल होने पर अब इनको याद आ गया कि इमरान रियाज खान जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमे में नामजद है। इमरान रियाज खान ने खुद पुलिस की गाड़ी में बैठकर वहां पर मौजूद सहाफियों से बात की और कहा कि शायद मैंने कोई दहशतगर्दी की है। मैं उस दिन अपनी ड्यूटी कर रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था, जब कोई दंगा हुआ था। जो लोग मौजूद थे, मुजाहिरीन और पुलिस वाले, उनके दरमियान, वो ये कहते हैं कि 2023 मार्च की बात है। मैं अकेला नहीं था, दर्जनों सहाफ़ी थे, मुझे अकेले को चुन लिया गया है। और उसकी वजह यह है कि शहजादी आई है, शहजादी की हुकूमत आई है, शहजादी को खुश करना है, कुछ ना कुछ तो होगा, तो ऐसा इसलिए किया गया है। इमरान रियाज खान से उस वक्त एक सहाफ़ी की जानिब से कहा गया, अपना ख्याल रखिएगा, ये कलेजा निकाल के चबा जाती है। तो इमरान रियाज खान ने फिर उसमें कहा कि ना कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बड़ा है, ना कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताकतवर है, और ना ही कोई अल्लाह के कानून को चैलेंज कर सकता है। और इमरान रियाज खान ने ये कहा कि अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। ये इमरान रियाज खान की पुलिस मोबाइल में वहाँ मौजूद सहाफ़ियों से गुफ्तगू थी। बात यह है कि पहले से नज़र आ रहा था, मैं आपसे कह रहा था कि अब मुकदमा दर मुकदमा गिरफ्तार करने की तैयारी है इमरान रियाज खान को, और 5 रोज़ा रिमांड दे दिया गया मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में। इमरान रियाज खान के भाई का ये कहना है कि उनको शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे अगर मरीम नवाज शरीफ साहिबा को लगता है कि उनकी ये हुकूमत चल जाएगी, तो ये खाम ख्याली है। हुकूमत ऐसे नहीं चलती। हुकूमत चलती है अथॉरिटी पे,
اتھارٹی سب سے پہلے ہوتی ہے آپ کے پاس مینڈیٹ کی، جو مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس مینڈیٹ کی اتھارٹی نہیں ہے، محض شرافت لے کر بیٹھا ہوا ہے اپنے فارم 45، مریم نواز شریف صاحبہ ہاری ہیں محض شرافت سے 900 ووٹوں سے. تو اس پر اگر آپ یہ جا کے رانا آفتاب کو بھی کہیں کہ میں تو چاہتی تھی کہ آپ اس روز ایوان میں موجود ہوتے، تو ایسے چلتا نہیں ہے. آپ کی سی ایم کی سیٹ ہی چوری کی سیٹ ہے. دوسرا، مریم نواز شریف صاحبہ جس انداز میں صوبہ چلانا چاہ رہی ہیں کہ مخالفانہ آوازوں کو دبائیں اور مخالفانہ آوازوں کو دبا کر ایک ٹیم MNS مریم نواز شریف بنا لیے، اس ٹیم کے ذریعے سوشل میڈیا کے بل پر اگر آپ صوبہ چلانا چاہتی ہیں تو ایسے بھی صوبہ نہیں چل پائے گا. یہ طریقہ ہوتا نہیں ہے. آپ کو جمہوری طریقے اپنانے پڑتے ہیں، اور آپ کو ظاہر ہے کہ اس کام کا جو آپ کر رہی ہیں اتھارٹی کے ساتھ یہ کام کرنا ہوتا ہے. اب آپ جیسے کرنا چاہ رہی ہیں ایسے ہو نہیں سکتا. مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں خود ابھی سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یار یہ کیسے چلائیں گی، ان کی توجہ جو ہے وہ ساری کی ساری کیمروں پر ہے، ایسے صوبہ نہیں چل پائے گا. یہ بیوروکریسی کے لوگوں نے ابھی سے بتانا شروع کر دیا ہے. یہ میں آپ کو وہاں کم از کم پولیس میں جو دوست ہیں ان سے ہونے والی گفتگو کی بنیاد پر بتا رہا ہوں. دوسرا، صوبیہ شاہد علی، ابھی آتے ہیں ہم محمود خان اچکزئی کی تقریر پر، لیکن صوبیہ شاہد یہ جو خاتون خیبر پختونخوا میں گھڑی لہرا رہی تھیں، جن کو جوتا بھی مارا گیا، لوٹا بھی مارا گیا، کچھ چیزیں پر پھینکی گئیں، جوس کا پیکٹ پھینکا گیا، یہ خاتون مسلسل کم از کم 3 بار ہم نے ان کو دیکھ لیا کہ یہ کیا کر رہی ہیں. جب ان کو جوتا مارا گیا تو پھر جو ایوان میں لوگ آ رہے تھے ان کے سروں کے اوپر انہوں نے جوتا، یعنی کہ جوتے کے سائے میں سے گزرو، یہ بھی کر کے دکھا دیا. اب یہ علی امین گنڈا پور کی کرسی پر اس طرح سے گھس رہی ہیں کہ وہ بیچارہ گھوم رہا تھا کہ اب میں ان کا کیا کروں. ایک خاتون ہے، بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کس حد تک، یعنی فزیکلی تو جواب دے نہیں سکتے. تو یہ آگے بڑھ رہی ہیں. یہ ہیں کون؟ یہ تیسری بار ایوان میں آئی ہیں صوبیہ شاہد. یہ مخصوص نشست پر آئی ہیں اور پشاور میں حیات آباد کے علاقے میں ان کی رہائش ہے. ان کے 2 بچے ہیں، دونوں پاکستان آرمی میں ہیں. یہ خاتون اکثر کینیڈا آتی جاتی رہتی ہیں. ان کا جو PRC ہے اس کا معاملہ چل رہا ہے، شہریت حاصل کرنے کی کوشش ہے، تو یہ مسلسل ان آؤٹ کرتی رہیں، اس کو زندہ رکھیں، یہ کوشش ہے. لیکن چونکہ رکن اسمبلی ہیں تو اس لیے جو ہے وہ اس کو بھی ساتھ رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے اور وہاں پر بھی رہنا ہے. ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف والوں نے غلط یہ کیا ہے کہ ان کو بہت غلیظ گالیاں دی ہیں، ورکرز نے غلیظ ترین گالیاں دی ہیں، ایسی کہ جن کو کوئی شخص دہرا بھی نہیں سکتا. کسی خاتون کو بھی، کسی بھی بندے کو بھی نہیں دینی چاہیے ایسی گالیاں. وہ گالیاں ان کو دی ہیں، ان پر چیزیں پھینکی ہیں، ماری ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے یہ کہ ان کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے، لیکن جس انداز میں یہ خاتون کر رہی ہیں اس انداز میں یہ خاتون پاکستان تحریک انصاف کے لیے مصیبت بنے گی، اس ایوان میں بھی مصیبت بنے گی. اور ان کے خلاف جو رد عمل ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ خاتون ایوان سے باہر بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک مصیبت، ایک ذمہ داری ہے. اب یہ نون لیگ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ خاتون اب خود اپنی ذمہ داری نہیں ہے. مطلب مجھے تو یہ ڈر ہے کہ ان خاتون کا جس طرح سے اس وقت میڈیا پر چہرہ نمایاں ہو چکا، یہ سوشل میڈیا پر جس طرح سے مسلسل ڈسکس ہو رہی ہیں صوبیہ شاہد، اگر ان کا خدا نہ خواستہ پاؤں بھی اپنے گھر کی سیڑھیوں پر بھی پھسل گیا تو الزام آئے گا پاکستان تحریک انصاف والوں پر. تو یہ تو بڑی مصیبت بن جائیں گی. اس لیے پاکستان تحریک انصاف والوں کو چاہیے کہ ان کو نگلیکٹ کریں. آپ جتنا ان کو اہمیت دیں گے، یہ خاتون جو ہیں وہ آپ کے لیے مصیبت بنے گی. جب آپ ان کو اہمیت دینا بند کر دیں گے تو یہ خاتون مصیبت نہیں بنیں گی، ورنہ یہ کوئی نیا چاند چڑھائیں گی. ان کا پورا ارادہ ہے، اور ان کو جس طرح سے اس وقت پذیرائی ملی ہے، سوشل میڈیا پر اہمیت ملی ہے، نیشنل میڈیا پر اہمیت ملی ہے، ان کی جماعت نے ان کو کہا ہے چک کے رکھو، تو یہ خاتون اس پر عمل کر رہی ہیں. یہ اپنی جماعت کے کہے پر عمل کر رہی ہیں، تو یہ تو جاری رکھیں گی اپنا کام، ان کو کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے خود پیچھے ہٹنا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف والوں کو. علی امین گنڈا پور کی تقریر کی جانب ابھی آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے محمود خان اچکزئی نے ایک تقریر کی. محمود خان اچکزئی کی تقریر پارلیمانی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی ایک لمبے عرصے تک. ایوان کی ابتدائی تقاریر میں سے ایک، محمود خان اچکزئی نے کہا کہ 4 قراردادیں وہ تجویز کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ یہ اعلان کرتی ہے، قرارداد پاس کریں کہ یہ پارلیمنٹ یہ اعلان کرتی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ اور جاسوسی اداروں کا کوئی رول نہیں ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہوگا. دوسری قرارداد یہ پاس کریں کہ یہ پارلیمنٹ
پاکستان کی داخلی اور اندرونی سیاست کا سرچشمہ ہوگی، کوئی جرنیل نہیں آئے گا بیچ میں، یہ انہوں نے کہا۔ پھر انہوں نے وضاحت کی اپنی باتوں کی، وہ کہتے ہیں میں کوئی پاگل نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ ISI نہیں ہوگی، فوج نہیں ہوگی، میں کوئی پاگل نہیں ہوں کہ میں کہوں ہماری ایجنسیاں نہیں ہوں گی، یہ ضروری ہیں، لیکن مہربانی کرنی ہوگی، ہماری فوج کو، ہماری ایجنسیوں کو مہربانی کرنی ہوگی، سیاست سے توبہ کرنی ہوگی۔ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں ورنہ ہم عوام کی طاقت سے ان کو واپس چھاونیوں میں ٹھونس دیں گے۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں، براوو کام کیا ہے لوگوں نے، یہ جو سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں لوگوں نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جرنیلوں کا، اور پھر انہوں نے ایاز صادق کو مخاطب کیا کہ جرنیلوں کا اور آپ کا کھیل الٹ کے رکھ دیا، جرنیلوں کا اور آپ کا کھیل الٹ کے رکھ دیا، ورنہ آپ نے تو عہدے بھی بانٹ لیے تھے۔ وہ پھر نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، ایاز صادق ان کو بتاتے ورنہ آپ نے عہدے بھی بانٹ دیے تھے کہ صدر فلانا ہوگا، وزیر اعظم فلانا ہوگا، وزیر خارجہ فلانا ہوگا، آپ تو ساری تیاری کر چکے تھے، لیکن براوو کے لوگوں نے آپ لوگوں کا یہ کھیل جو ہے وہ الٹ دیا، کیونکہ یہ کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اس ایوان کی طرف سے کہ ہم ہیرو ڈکلیئر کریں ایسے ججز کو جنہوں نے آمریتوں کا راستہ روکا ہے، اس ملک میں ہمیشہ نوکریوں سے محروم ہوئے، نتائج بھگتے آمریتوں کا راستہ روکنے کے، ان کو ہیرو ڈکلیئر کریں۔ ان سے مراد چھینی گئی تھی، ان کے بچوں کو وہ مراد دیں، اور جن ججوں نے حمایت کی تھی یہ پارلیمان فیصلہ کر لے کہ وہ جو ہے وہ جمہوریت کے دشمن ہیں، اور ان سے ان کی تنخواہیں، ان کی مراد وغیرہ واپس لینے کا یہ پارلیمنٹ اعلان کرے۔ پھر وہ کہتے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے غیر سیاسی طاقتوں کے ہاتھوں، جبر کی طاقتوں کے ہاتھوں جانیں گنوائی ہیں، انہیں شہید جمہوریت ڈکلیئر کرے یہ پارلیمنٹ۔ پھر انہوں نے آرمی چیف سے مطالبہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں آرمی چیف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ نوکریوں سے نکالیں، ایسے افسران کو نوکریوں سے نکالیں جنہوں نے لوگوں سے پیسے لیے اور یہ سارے کام کیے اور ان کا ووٹ جو ہے وہ بدلا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ووٹ کو بدلنا غداری ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو جانتے جنہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں فوجیوں نے آرڈر دیا، ہم نے لوگوں کی 50 ہزار کی لیڈ کو بدلا ہے۔ اور محمود خان اچکزئی نے پھر اس موقع پر کہا کہ میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، عمران خان اور اس کے ساتھیوں کو رہا کیا جائے، ہم یہ کریں گے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی نے یہ تقریر کی، اور یہ تقریر جو تھی وہ بھرپور پذیرائی حاصل تھی اس تقریر کو ایوان میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ محمود خان اچکزئی جب تقریر کرتے تھے، ایک آدھ بار ہم نے بھی بعض چیزوں پر تنقید کی کہ محمود خان اچکزئی نے آج ان افسران کی بات کی جو رکاوٹ بنتے ہیں جمہوریت کے رستے میں، اور ان کو مرد آباد کہا۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسے پاکستان کو کیسے زندہ باد کہوں، تو یہ وہ چیز تھی جب وہ پاکستان کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہم نے کہا تھا نہیں، یہ بات نہیں کی جانی چاہیے۔ اب جو انہوں نے بات کی ہے اس پر مکمل لبیک۔ عمران خان صاحب محمود خان اچکزئی کی تقاریر کا جب وہ تقریر کرتے تھے، حوالہ دیتے تھے، تو باقاعدہ عمران خان صاحب کو اب یاد آئے گا کہ وہ سر پر ایک اسکارف لے کر یا مفلر لے کر محمود خان اچکزئی کی نقل اتارتے ہوئے باقاعدہ ان کا مذاق اڑایا عمران خان صاحب نے جلسوں میں۔ آج وہ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ اصول کی بنیاد پر عمران خان صاحب کا مقدمہ ایوان میں عمران خان کی غیر موجودگی میں، عمران خان کی جماعت کے لوگوں کی موجودگی کے باوجود ان سے بہتر انداز میں لڑ رہے تھے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم بہت سے لوگوں نے گزشتہ کچھ عرصے میں بہت چیزیں سیکھی ہیں کہ اصولوں پر کون کون کھڑا ہوا ہے، اصولوں پر سمجھوتا کس کس نے کیا ہے۔ ہماری قوم نے سیکھا ہے کہ ووٹ کو عزت کی بات کرنے والے وہ کس طرح سے موقع ملتے ہی وہ واپس بوٹ کو عزت دو کرنے لگے۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے گزشتہ کچھ عرصے میں، اور یہ ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں، شرمناک ہے لیکن یہ لوگوں کا کردار ہے۔ اب آ جائیے علی امین گنڈاپور کی سپیچ کی جانب۔ علی امین گنڈاپور نے بہت بھرپور جذباتی ایوان کو گرمانے والی تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ ایک ہفتہ دیتا ہوں، 9 مئی کے جو جھوٹے مقدمات ہیں واپس لیے جائیں۔ پولیس کو بھی انہوں نے للکارا، اور علی امین گنڈاپور نے کہا کہ مجھ پر بھی وہ کوئی 9 جگہوں پر مقدمات بنا دیے گئے، میں ان جگہوں پر نہیں تھا، مجھے ان میں ملوث قرار دے دیا گیا، تو یہ زیادتی کی گئی ہے۔ وہ یہ کہتے کہ یہ واپس لیے جائیں۔ بہت ہی جذباتی بھرپور تقریر تھی علی امین گنڈاپور کی۔ اس میں انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کا پلان ہے، کس طرح سے کیا کیا کام کرنے، ان پر بات کی، کچھ بات کی۔ تو جو روڈ میپ ہے حکومت کا
کہ ہم کیا کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس بارے میں علی امین گنڈاپور نے بات کی، لیکن اس کا حصہ کم تھا. اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کی آڈینس کے لیے، اس کی کنزمپشن کے لیے ان کی تقریر کا حصہ زیادہ تھا. ظاہر ہے کہ آپ اپنی آڈینس کے حساب سے تقریر کرتے ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو ایک تقریر دی گئی تھی. وہ تقریر دی گئی تھی کہ آپ کو یہ تقریر جو ہے اپنی روڈ میپ سپیچ کے طور پر ایوان میں کرنی ہے، لیکن انہوں نے وہ تقریر نہیں کی. اب علی امین گنڈاپور جب کل حلف اٹھا رہے ہوں گے اور فضل الرحمان کے سمدھی غلام علی ان سے حلف لے رہے ہوں گے، تو پھر ہم یہی پولیس جو علی امین گنڈاپور کے پیچھے پیچھے تھی، گھر میں گھس رہی تھی، لوگوں کے گھروں میں گھس رہی تھی، ان کو باقاعدہ طور پر نشانہ بنا رہی تھی، اسی پولیس کو ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ علی امین گنڈاپور کی سیکیورٹی میں، ان کے پروٹوکول میں مسلسل موجود ہوگی، ان کو سیلیوٹ کر رہی ہوگی. دن ایسے بدلتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، ان میں دیر نہیں لگتی. تو یہ تو ہونے جا رہا ہے ہمارے سامنے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ باقاعدہ طور پر جو عرفان نواز میمن ہیں، ان کو ڈی سی اسلام آباد سزا سنا دی گئی عدالت کی جانب سے. اور اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ پولیس جو ہے اس نے ان کو اور جو سپرنٹینڈنٹ پولیس کو ایک سزا سنائی گئی ہے، اس پر اسلام آباد پولیس آ گئی کہ نہیں جی یہ لوگ اپنا کام جاری رکھیں گے، یہ اپنا کام قانون کے تقاضوں کے مطابق کر رہے تھے، اور یہ جب تک حتمی فیصلہ نہیں ہوتا تب تک اپنا کام جاری رکھیں گے. کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے عدالت نے ایک باقاعدہ نقشہ دیا کہ کیا ہو رہا تھا شہریار آفریدی کے معاملے میں، غیر قانونی احکامات پہ عمل کیا جا رہا تھا، اور ڈی سی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے جو کیا قانون کے مطابق کیا، تو 2 بار غیر مشروط معافی آپ نے عدالت سے کس چکر میں مانگی تھی؟ تو غلط ہے. اور جو لوگ غلط کر رہے تھے انہیں نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اس میں لگائے گئے مہینے 9-10 مہینے، اور یہ عدالتوں کے پاس معاملہ بہت پہلے سے تھا. اگر عدالتیں بر وقت فیصلہ کرتی تو جتنا غلط ہوا ہے، جتنا ظلم ہوا ہے، اتنا ظلم نہ ہوتا. اسی لیے کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.